बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम QD विद शाह नदीम अहमद के साथ आपका मेज़बान हाजिर खिदमत है। नाजरीन, मोदी सरकार जंग हार कर भी जारहाना बयानात से बाज नहीं आ रही है। पाकिस्तान क़यादत बारहा मोदी सरकार को पुरअमन मुज़ाकरात के ज़रिए बाहमी मसाइल को हल करने और दहशत गर्दी के मसले से मुश्तरका तौर पर निमटने की दावत दे चुकी है, मगर जवाब में भारतीय क़यादत आहनी जारियत से मज़ीद इश्तिआल अंगेज़ी पर उतर आई है। भारत को ये समझने की ज़रूरत है कि दुनिया क्यों इसके बयानिए पर तवज्जो नहीं दे रही है और क्यों सफारती सतह पर इसे मुसलसल हज़ीमत का सामना करना पड़ रहा है। भारत को चाहिए कि अपनी हरधर्मी तर्क करके अमन का रास्ता इख्तियार करे और अपने मुल्क के अंदर और जनूबी एशिया के खित्ते में अमन के फ़रोग के लिए मुश्तरका इक़दामात करे। क्या भारत ऐसा करेगा और क्या भारत को ऐसा करने पर मजबूर किया जा सकेगा? इस पर इज़हार ख्याल के लिए आज हमने चेयरमैन तहरीक जवानाने पाकिस्तान व कश्मीर जनाब मोहम्मद अब्दुल्ला हमीद गुल साहब को दावत दी है। हम उनके इंतहाई शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल कर वीडियो लिंक पर प्रोग्राम में हमारे साथ शरीक हो रहे हैं। जनाब अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इससे पहले कि मैं प्रोग्राम के हवाले से और इंट्रो के हवाले से सवालात का आगाज़ करूं, मैं पूछना चाहूँगा कि आपकी ये जो ईद उल अज़हा है, कुर्बानी की ईद कैसी गुजरी और आपने अवाम को किस नज़र से देखा कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है? बहुत शुक्रिया जी, तमाम को, हमारे अहले वतन को और तमाम मुसलमानों को ईद उल अज़हा की मुबारक हो। और जाहिर है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान ने एक जंग जीती भारत के खिलाफ, जिससे जाहिर है पूरी कौम के अंदर एक तशक्कुर का जो अलामत है वो भी नजर आती है। उसके अलावा जो है खुशी भी मौजूद है और अल्लाह के आगे सरबसजूद भी हैं। कुर्बानी अल्हम्दुलिल्लाह जाहिर है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के एक बहुत बड़ी, मेरे ख्याल में जो फॉलोइंग है, हम उसको प्रैक्टिस कर रहे हैं और हजरत इस्माइल और हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के रवायात को जो है वो तमाम उम्मत इस्लामिया ने जिंदा रखा हुआ है। कुर्बानी जो है वो बहुत ज़रूरी है, वो चाहे हजरत इब्राहिम से शुरू हो, हजरत इस्माइल के ऊपर हो। तो अल्लामा भी इसको लिए कहते हैं कि गरीब व सादा और रंगीन है दास्तान हरब, नहायत इसकी हुसैन इब्तदाएं हैं इस्माइल। तो बात यह है कि ये मजहब हमारा जो है कुर्बानी मांगता है, हमारा वतन कुर्बानी मांगता है और बाकी जो है लोगों के लिए आम आदमी मुश्किल में है, तकलीफ में है। तकरीबन 45% के करीब लोग वो हैं जो सतह गुर्बत से इस टाइम पे नीचे रह रहे हैं, तो हमें उनका एहसास होना चाहिए। लेकिन साथ ही साथ सिर्फ एहसास की बात नहीं है, जो हुकूमत की जिम्मेदारियां हैं वो उनको निभानी चाहिए। और मेरा ख्याल है कि हुकूमत अभी तक, जो मैं कुछ अरसे से हुकूमतें देख रहा हूँ पिछले तकरीबन कोई 20 सालों से, वो अपनी जो मेरे ख्याल में जिम्मेदारियां हैं उनसे सही तौर पर इंसाफ नहीं कर पा रही और उसमें नतीजा ये निकल रहा है कि जो हमारे हुक्मरान हैं वो अमीर से अमीर तर होते जा रहे हैं और जो बेचारे आवाम हैं वो गरीब से गरीब तर हो रहे हैं। तो ये अलमिया है, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत दे और सही रास्ते पर चलाए जिस पर उसका इनाम हुआ, ना कि वो रास्ता दिखाए जिस पर उसका गजब नाजिल हुआ। अच्छा अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, ये जो तहरीक जवानाने पाकिस्तान व कश्मीर है, ये ना सिर्फ आपके वालिद मोहतरम मरहूम के दौर में बड़ा ही जो थी वो एक्टिव थी, आप पर जब ये जिम्मेदारी पड़ी तो आप भी बड़ी जवामर्दी से इसको लेकर चल रहे हैं। आप क्या समझते हैं कि पाक भारत जारियत में जैसे हर पार्टी ने और अवाम ने, हर एक ने किसी भी हवाले से जो थी वो अपना किरदार अदा किया, तो तहरीक जवानाने पाकिस्तान व कश्मीर ने पाक भारत जारियत के मौके पर इसने क्या किरदार अदा किया कि इस पर रोशनी डालेंगे आप? जी बिल्कुल, देखें, जहाँ तक मेरे वालिद मुजाहिद इस्लाम जनरल हमीद गुल रहमुल्लाह की बात है तो मेरा ख्याल है कि उन दिनों भी तहरीक ने जो है वो अपनी इब्तदाई जो मराहिल थे उसमें दाखिल हुई थी अवाइल के अंदर,
اور ہم نے تمام صوبوں کے اندر بالخصوص کشمیر کے اندر ہم نے الحمدللہ بڑی پذیرائی جو ہے وہ پائی، اور الحمدللہ نوجوان جو نسل تھی وہ انہوں نے ہمارے ساتھ لبیک کہا ہمیں، اور ہمارے کاروان میں شامل ہوتے چلے گئے۔ آج بھی تقریباً کوئی 5 لاکھ سے اوپر ہماری ممبرشپ ہے الحمدللہ، اور پچھلے جو الیکشن تھے اس کے اندر تقریباً 7.5 لاکھ ووٹ ملے ہمیں۔ ہمارے 62 کینڈیڈیٹ تھے پورے ملک سے جو ہے، جن میں ہم لوگوں نے جو ہے وہ پاکستان کے اندر، اور بڑے اچھے ووٹ ملے، کہیں کسی کو 36,000 کسی کو 26,000۔ تو پہلی دفعہ کے حساب سے ایک نوزائیدہ تنظیم جو ہے، میرے خیال میں اس کو بہت الحمدللہ ایک عزت کا مقام دیا اس مملکت کے عوام نے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت اچھی بات ہے، اور جوانوں کے نام پہ واحد تنظیم ہے پاکستان میں جو الیکشن کمیشن پہ رجسٹرڈ ہے اور کام کر رہی ہے۔ جو ابھی آپریشن بنیان المرصوص کی بات آپ فرما رہے ہیں، میرے خیال ہے پاکستان کے طول و عرض کے اندر تمام لوگوں نے اتحاد اور یکجہتی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی سے ہمکنار کیا۔ ٹھیک ہے کہ لوگوں کے دلوں میں بہت ساری ہمارے اداروں کے متعلق جو تھے وہ شکوک و شبہات تھے، لیکن جب ادارے نے جو ہے اپنا کردار میدان عمل کے اندر دکھایا، تو میرے خیال ہے کہ عوام کے اندر ایک دفعہ پھر ان کے لیے بہت محبت کا جذبہ جو ہے دوبارہ پیدا ہوا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ میرا 14 مئی کا جو ٹویٹ تھا، جس کے اندر میں نے یہ گزارش کی تھی کہ جناب فیلڈ مارشل بنایا جائے، وہ پھر الحمدللہ دیگر لوگوں کی طرف سے بھی جو ہے ظاہر ہے وہ آیا، لیکن میں پہلا آدمی تھا جس کا باقاعدہ ایکس کے اوپر پیغام موجود ہے، جس کو سابقہ ٹویٹر کہتے ہیں، اور اس کو لاکھوں کی تعداد میں دیکھا گیا الحمدللہ۔ اور میں نے مختلف ملک کے جو طول و عرض میں جہاں جہاں میرے تعلق وابستہ تھا، حکومت کے اندر دیگر جگہ پہ میں نے ان کو قائل کیا کہ آئین پاکستان کے تحت، قانون کے تحت فیلڈ مارشل کے عہدے کے اوپر اب ترقی جو ہے وہ ان کا جائز حق بنتا ہے، جنرل عاصم منیر صاحب کا۔ تو پھر ان کو جو ہے الحمدللہ فیلڈ مارشل کے جو ہے عہدے پہ ترقی دی گئی، اور یہ پہلی تعیناتی تھی جو میرے خیال میں ایک سول حکومت نے کی۔ اس سے پہلے صدر ایوب کے دور میں انہوں نے خود ہی اپنے آپ کو جو ہے فیلڈ مارشل کے عہدے پر تعین کیا تھا۔ تو یہ ایک جمہوری انداز کے اندر ہوا، قانونی انداز میں ہوا، بہت اچھی بات ہے، اور اس سے پوری دنیا کے اندر یہ بھی باور کرایا گیا کہ پاکستان الحمدللہ ایک وکٹوریس باہر آیا۔ جہاں تک آپ نے بات کہی ہے کہ تحریک، میرے خیال میں ہماری تحریک نے کوئی ملک کا ایسا صوبہ نہیں تھا، چاہے وہ کوئٹہ ہو، چاہے وہ حیدرآباد سندھ ہو، کراچی ہو، وہ لاڑکانہ ہو، وہ آپ کا جو بھاولپور ہو، ملتان ہو، لاہور ہو، پشاور ہو، کشمیر ہو، گلگت بلتستان ہو، ہم نے الحمدللہ تمام اور مختلف پنجاب کے اضلاع کے اندر ہم نے ریلیاں نکالی۔ راولپنڈی میں نے خود قیادت کی، ہزاروں کی تعداد میں ریلیاں جو ہمارے عوام تھی اس نے شرکت کی، ہمارے کارکنان نے شرکت کی، اور ایک بڑا عوام کا جم غفیر تھا۔ تمام ٹیلی ویژن نے دکھایا، میں نے خود یہ جنگ کے دنوں میں تقریباً 400 سے زیادہ ٹیلی ویژن انٹرویو دیے، جو کہ مختلف انٹرنیشنل اور نیشنل میڈیا کے لیے تھا۔ تو الحمدللہ اپنا کردار جو ہے ہم نے نبھایا، اور قوم میں یکجہتی پیدا کرنے کے لیے، اور آپ سب سے بڑھ کر جو میڈیا بیٹھا تھا اس نے بڑا ہی مثبت اور میرے خیال میں منفرد کردار ادا کیا، جو کہ بھارت کے میڈیا جس طریقے سے انہوں نے غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا اور جھوٹے پروپیگنڈے کے اوپر، اور بعد میں اب خود اس پہ شرمسار ہو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے پاکستان نے بڑا رسپانسبل کردار ادا کیا۔ تو آپ تمام لوگ جو ہیں شاہد صاحب میرے خیال میں داد تحسین کے مستحق ہیں، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں، اور ہماری عوام جو ہے خاص طور پہ میں ان کا شکریہ ادا کروں گا کہ انہوں نے اپنے دوست اور دشمن کو پہچانا اور ایک یکجہتی کا مظاہرہ کیا۔ اب جو ہے میرے خیال میں راستہ، ہمیں جس طریقے سے ہم نے اللہ کے احکامات کے مطابق اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کیا، ہمیں میرے خیال میں اسی طریقے سے وہ اتحاد پیدا کر کے اب سیسا پلائی دیوار بننا ہے۔ دشمن کو تو ہم نے نپٹ لیا، اب ہم نے معیشت سے نپٹنا ہے، ہم نے جو ہے تعلیم اور صحت کے شعبوں میں اپنے آپ کو ترقی لینی ہے، ہم نے جو ہے اسی طریقے سے دیگر شعبہ زندگی کے اندر خاص طور پہ نظام عدل و انصاف کو بہتر بنانے کے لیے ہمیں اپنی کوششیں جو ہیں وہ جاری و ساری رکھنی چاہیے۔ جونان پاکستان نے جہاں مقبولیت کی جو ہے وہ منزلیں آہستہ آہستہ طے کر رہی ہے، لیکن یہ قبولیت کی جو منزل ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اس پہ بھی جلدی پہنچ پائے گی؟ اور ایسا موقع آئے گا جب
عبداللہ حمید گل صاحب جو ہیں وہ کسی عہدے پہ بڑے عہدے پہ آ کے یا آپ کے جو لوگ ہیں وہ ایک بڑی تعداد میں منتخب ہو کے اسمبلی میں آئیں اور آ کے کوئی جو ہے جس کی آج ضرورت ہے ایک ایسی پارٹی کی، ایسی محب الوطن پارٹی کی اور ایسی پارٹی کی جو اس ملک کو لے کے آگے جا سکے افہام و تفہیم کے ساتھ، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ مقبولیت کا دور قریب کہیں آنے والا ہے یا آئے گا؟ اتنی خوبصورت آپ نے قبولیت والا جملہ مجھے بڑا پسند آیا. دیکھیں قبولیت اللہ کے ہاں ہونی چاہیے اور انسان کسی کو کیا دے سکتا ہے. دیکھیں جب اللہ تعالیٰ میں تو دیکھیں میرے والد ظاہر ہے جن کا پہچان پاکستان کے ساتھ ہے، عوام پاکستان نے بڑی محبت دی اور وہ جنرل بنے تو ظاہر ہے وہ پاکستان کے جنرل تھے، کسی اور ملک کے تو نہیں تھے. اور ابھی یہ جو بنیاد المرصوص سے پہلے تک جو حالات تھے، میرے خیال میں جنرل حمید گل کا وہ نام ہے جو الحمدللہ پورے پاکستان میں، پورے عالم اسلام میں جو ہے عزت کے طور پر جو ہے جانا اور پہچانا جاتا ہے. تو میرے خیال میں یہ قبولیت جو عوام کے دلوں میں ہو، میں تو یہ دعا کرتا ہوں کہ عوام کے دلوں میں قبولیت ہو، کیونکہ جب عوام کے دل میں قبولیت ہوتی ہے تو رب تعالیٰ کے پاس بھی قبولیت ہوتی ہے. اور عبداللہ حمید گل صاحب کے اللہ کی قبولیت کے ساتھ ہی معاملات جو ہے آگے بڑھتے ہیں اور منزل ملتی ہے، لیکن اس کے ساتھ جب اللہ کی قبولیت ہوتی ہے تو یہاں جو ہے وہ طاقتور حلقوں کی بھی قبولیت جو ہے وہ ضروری ہو جاتی ہے. ہم اگر گراؤنڈ ریالٹی کو دیکھیں تو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ قبولیت بھی آپ کے قریب ہے اور وہ بھی منزل جہاں وہ منزل ملے گی یہ بھی منزل ملنے کے چانس آپ کو نظر کو برائٹ آتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ یہ اللہ کو پتا ہے. میں نے اپنا جو کہتے ہیں نا انگریزی میں کہ ٹرسٹ ان اللہ اینڈ ڈو دا رائٹ، میں اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں اور صحیح راستے پر چلنے کی کوشش کرتا ہوں. بالکل اللہ تعالیٰ ضرور کامیاب دے گا. وہ قبولیت ابھی تک جتنا کچھ ملا ہے کیا یہ میری عقل و دانش سے ہے؟ بالکل بھی نہیں، یہ اس کی مہربانی سے ہے، یہ اس کا کرم ہے جو بس بات بگڑی بنی ہوئی ہے. مسئلہ یہ ہے کہ بالکل طاقتور حلقوں کو میرے کام کا معلوم ہے، میرے جو اعمال ہیں وہ ان کے سامنے ہیں، میرا کردار، میری حب الوطنی اور میری کوششیں اور کاوشیں اور میری تمام تنظیم اور جوانوں کا جو کردار ہے ابھرتا ہوا اس ملک کے اندر، میرے خیال میں وہ کسی سے ڈھکا چھپا نہیں ہے. الحمدللہ انشاءاللہ تعالی میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اگلی دفعہ جوان سرکار ہو، اور میں یہ بھی چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو ہم کوشش کر رہے ہیں وہ بنیادی یہ ہے کہ نئی لیڈرشپ کو لائیں، نئے نوجوانوں کو، لڑکے لڑکیوں کو لے کے آئیں تاکہ وہ لیڈرشپ کے رول کے لیے جو ہے اپنے آپ کو تیار کریں اور مستقبل میں پاکستان کے عنان حکومت ان کے ہاتھ میں ہو. اچھا عبداللہ حمید گل صاحب، جیسے کہ بات ہو رہی ہے اس وقت بھارت بری طرح شکست کھا کر جو ہے وہ ایکشن 2، اس کے باوجود ایکشن 2 جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ دنیا جو عالمی دنیا ہے وہ اسے یہ کرنے دے گی، اور کیا بھارت جو ہے وہ یہ رک پائے گا عالمی دنیا کے اس کہنے پہ؟ بات یہ ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ بھارت نے یہ جو سب کچھ کیا یہ عالمی دنیا کے کہنے پہ ہی تو کیا. ہم یا تو بہت بھولے ہیں یا بہت بیوقوف، دونوں میں سے ایک بات ہو سکتی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم بھولے زیادہ ہیں، اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جس کو کہتے ہیں نا امریکہ، تو غضب کیا تیرے وعدے پہ اعتبار کیا، انہی پہ ہم نے اعتبار کیا تھا تو ملک 2 ٹکڑے ہو گیا تھا اور ان کا 7واں بحری بیڑا نہیں پہنچا تھا، آپ کو یاد ہوگا. اس لیے ابھی جو جے ڈی وینس کا بیان آیا جو کہ نائب صدر ہیں امریکہ کے، جب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان پہ برہموس میسائل انہوں نے مارے نور خان بیس سمیت دیگر بیسز پہ، تو اس رات سے 6 گھنٹے قبل جے ڈی وینس کا ایک بیان آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین نیوکلیئر جنگ کا خطرہ نہیں ہے. میرا ماتھا اسی وقت ٹھنک گیا اور میں نے مقتدر حلقوں کے اندر جو ہے وہ پیغام پہنچایا کہ اب تو بھارت حملہ کرے گا ہی کرے گا. اس کے چند گھنٹوں کے بعد، 2-1 گھنٹے کے بعد، انہوں نے سکھوں کے اوپر امرتسر میں 6 بیلسٹک میسائل سے فائر کر دیے. پھر تو بات کنفرم ہو گئی کہ اب پاکستان کسی وقت بھی جو ہے وہ نشانہ بن سکتا ہے. اصل میں جے ڈی وینس نے یہ پیغام دیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے مابین نیوکلیئر جنگ نہیں ہوگی لیکن روایتی جنگ ضرور ہوگی. یہ خاموش، جس کو کہتے ہیں انگریزی میں ٹیسٹ اپروول، یہ ایک ٹیسٹ اپروول تھی امریکہ کی جانب سے کہ ہاں کر لو، پاکستان روایتی جنگ کے علاوہ تم سے جو غیر روایتی جنگ ہے اس کے اندر شامل نہیں ہوگا. لیکن پاکستان نے کایا پلٹ دی، روایتی جنگ میں بھی ان کو جو ہے وہ ایک دفعہ دھول چٹائی الحمدللہ.
اور جو غیر روایتی جنگ کی بات تھی وہ بھی ہم نے پیغام دے دیا. اسی وجہ سے پھر صبح آپ نے دیکھا کہ مارکو روبیو امریکن جو وزیر ہیں انہوں نے پھر 4 دفعہ ہمارے آرمی چیف جو تھے ان سے رابطہ کیا، فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب سے، اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کیسے معاملات جو ہے وہ تبدیل ہوئے. عاصم منیر صاحب نے ان کو پیغام واضح دیا کہ ہم نے یہ جنگ شروع نہیں کی، جنہوں نے شروع کی ہے آپ ان سے جا کے پوچھیں، ان سے بات کریں، ہم سے کیا آپ پوچھتے ہیں. پھر انہوں نے اسحاق ڈار صاحب کو فون کیا اور اس طریقے سے ایک معاملہ ہوا. یاد رکھیے کہ شاہد صاحب یہ اصل میں مغرب کی ایک بہت بڑی ہار ہوئی ہے. مغرب نے انویسٹ کیا تھا ایک اپنی پراکسی کو، جو کہ انہوں نے جس کو بھارت کہتے ہیں، جو چین کے خلاف ایک طاقت وہ کھڑی کرنا چاہ رہے ہیں، اور پچھلے کافی سالوں سے، اور یہ 1990 کی دہائی سے جو وسط دہائی تھی اس سے تقریباً ایک نیو یارک ٹائم میں آرٹیکل چھپا تھا، کوئی 8 پیجز کا یہ تھا. اس کے اندر تھا لکھا کہ یہ گلوبل پولیس مین، یعنی کہ جو پوری دنیا کے اندر تھانے دار مقرر کرنے ہیں، تو اس خطے کا جو تھانے دار تھا وہ انہوں نے کسی اور کو نہیں بلکہ بھارت کو بنایا گیا تھا. یعنی کہ آسٹریلیا سے لے کے انڈو پیسیفک ریجن، اور پھر آپ نے دیکھا کہ انڈو پیسیفک ریجن کا اس کو نیٹ سیکیورٹی پرووائڈر کا خطاب دیا گیا بھارت کو. بھارت نے اسلحے کی ریل پیل شروع کر دی اور دنیا میں سب سے زیادہ بڑا اسلحے کا خریدار ملک بن گیا، اور تقریباً $82 بلین کا وہ اسلحہ خریدتا تھا، اور اب اس نے مزید اس کے اندر ایڈوانسمنٹ کر دی ہے. اب تقریباً وہ $88 بلین سے زیادہ کا اسلحہ خریدے گا. تو مقصد یہاں یہ ہے کہ یہ جو ٹیکنالوجی فیل ہوئی ہے مغرب کی، ان کی اسٹریٹجی فیل ہوئی ہے مغرب کی، ان کا جو خواب تھا چین کے مقابلے میں وہ فیل ہوا ہے مغرب کا. تو آپ مجھے بتائیں کہ مغرب اپنے معاملات کو سیدھا کرنے کے لیے دوبارہ ضرور شے دے گا. ابھی اس کی سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کیا IMF ورلڈ بینک، جس کا ہم کہتے ہیں کہ پانی کے معاملے کے اوپر ورلڈ بینک گارنٹر تھا، کیا ورلڈ بینک نے ایک بھی نوٹس جو ہے شو کاز نوٹس بھارت کو جاری کیا ہے کہ تم نے پاکستان کا پانی کیوں بند کیا؟ کیا یونائٹڈ نیشن کی طرف سے کوئی ایک قرارداد پیش کی گئی ہے، یا یونائٹڈ نیشن میں اس کے اوپر اظہار خیال کیا گیا کہ جناب انڈیا غلط کر رہا ہے پانی روک کے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل لاز اور انڈس واٹر ٹریٹی کی جو ہے براہ راست مخالفت ہے؟ کوئی بھی نہیں کیا. اس کا مطلب آپ سمجھ جائیں ہم بھولے بادشاہ نہ بنے، ہمیں جو ہے وہ سچ جان کے جینا ہے، اور ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ چین جو ہے وہ مد مقابل آ کھڑا ہوا. چین کی جو ٹیکنالوجی تھی وہ تھرڈ پارٹی یعنی کہ پاکستان کے ذریعے جو ہے وہ میدان جنگ کے اندر ان کو جو ہے ہم نے اس کا ایکسپیریمنٹ پروف کیا، اس کی ٹیکنالوجی کی جو افادیت تھی اس کو ہم نے اس کا لوہا منوایا. یہ بات جو ہے کیا آپ کے خیال میں مغرب کو ہضم ہو رہی ہے؟ اگر یہ آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ہضم ہو رہی ہے تو حضور ان کو تو اس ٹائم پہ زبردست قسم کے جو ہے وہ تکلیف شروع ہے. اور یہ یاد رکھیں کہ اور 6 مہینے کے اندر مجھے لگتا ہے کہ معاملات جو ہے ایک دفعہ پھر کسی اور دھارے پہ آ کے کھڑے ہو جائیں گے. عبداللہ حمید گل صاحب، کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اگلی جنگ جو ہے وہ پانی پر ہوگی؟ بہانہ جو ہے لازمی بات ہے، کوئی نہ کوئی تو لے کے آنا، جیسے پہلگام کا بہانہ آیا تھا، اب اس دفعہ جو ہے وہ پانی کا بہانہ ہوگا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جنگ. اسی لیے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بھارت مذاکرات کے ٹیبل پر نہیں آ رہا ہے، اور وہ تب تک نہیں آئے گا جب تک کہ وہ اپنی ہزیمت سے باہر نکل نہیں پائے گا؟ لیکن عوام تو پاکستانی بھولی ہو سکتی ہے، اکثری قیادت جو ہے وہ بھولی نہیں ہے. اس کا وہ اظہار جو ہے گزشتہ جمہوریت کے موقع پہ کر چکی ہے. اور کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آئندہ اگر بھارت جو ہے وہ کوئی ایسی نادانی کرتا ہے تو اس سے گزشتہ سے بھی جو ہے منہ توڑ جواب ملے گا؟ لیکن کیا وہ جنگ جو ہے وہ عام جنگ رہے گی یا نیوکلیئر جنگ میں تبدیل ہو سکتی ہے؟ دیکھیں پاکستانی جو ڈاکٹرن ہے وہ بڑی واضح ہے، اور یہی بھارت اس بار چیلنج کرنا چاہتا تھا. اصل میں
They wanted to call our bluff. وہ سمجھتے تھے کہ پاکستان دھوکہ دے رہا ہے، پاکستان جو ہے روایتی جنگ میں شریک ہوگا، غیر روایتی جنگ سے اجتناب کرے گا. اور یہی بات جب ہم نے نیشنل سیکیورٹی کی میٹنگ کال کی اور اس کے جو کیا اس کو کہتے ہیں، تو اس کے اوپر پیغام دے دیا گیا کہ جناب ٹھیک ہے، سیکنڈ سٹرائک کی صورت کے اندر اگر دوبارہ ایک حملہ ہوتا ہے بھارت کی جانب سے ہمارے حملے کے جواب کے بعد، بنیان المرصوص کے بعد، تو پھر بھارت جو پاکستان ہے اس کا جواب غیر روایتی انداز میں دے گا. یہ بات ہم نے کہی تو پھر دنیا کو سمجھ آئی اور پھر پتہ چلا کہ معاملات ختم ہیں. تو پاکستان اور بھارت کے مابین جنگ جو ہے وہ بہت بھیانک ہو سکتی ہے اگلی والی. ایک بات ہے، پاکستان اور بھارت کے مابین جو آئندہ آنے والی جنگ ہوگی وہ پانی پر ہی ہوگی، یہ یاد رکھیے گا. دنیا میں اب جنگیں جو ہیں وہ ٹیریٹوریل ایکسپینشن کے لیے نہیں ہیں، دنیا میں جنگیں اب ریلیجس ایکسپینشنزم کے لیے نہیں ہیں، بلکہ دنیا میں اب جنگیں جو ہیں وہ اپنی اکنامک جو ہے کچھ عرصے کے بعد اس کی بھی جو ہے وہ چھٹی ہو جائے گی. تو پھر دنیا میں جنگیں ہوں گی وسائل کے اوپر اور معدنیات کے اوپر اور بالخصوص پانی کے اوپر، کیونکہ دنیا میں اس ٹائم پہ جو پینے کا پانی ہے وہ ٹوٹل 2.7% اویلیبل ہے. پاکستان کا پانی جو ہے وہ آپ روکیں گے تو پاکستان ایک زراعت والا ملک ہے، زرعی ملک ہے. آپ کی خریف اور ربی کی فصلوں کو شدید نقصان ہوگا. جن کو 3 پانی چاہیے ہوتے ہیں ان کو 2 پانی اور 1 پانی کے اوپر معاملہ آئے گا. تو پاکستان اپنے آپ کو بنجر بننے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ پاکستان جو ہے وہ لازمی حملہ کرے گا. یہ مجبوری ہے. یہ ہم نے نیشنل سیکیورٹی کونسل کی جو میٹنگ تھی اس کے اندر ہم اعلان کر چکے ہیں. یہ وہ بات ہے جو ہم ڈکلیئر کر چکے ہیں کہ بھائی اگر پانی روکا تو ہم اس کو حملہ تصور کریں گے اور جواب بھی ویسا ہی دیا جائے گا. لیکن شاطر بھارت یہ چاہتا ہے کہ اس بار پہل پاکستان کی جانب سے ہو. اس لیے اب آپ دیکھیں کہ وہ جو پلاننگ کر رہا ہے اس ٹائم پہ وہ کتنی شاطرانہ پلاننگ ہے، جس کے اندر وہ پانی کے حوالے سے نہریں بنا رہا ہے، پاکستان کے میگا منصوبے جو ہے وہ بنا رہا ہے پانی کو چرانے کے. تو یہ جنگ تو آپ ان اوائڈیبل ہے. ہاں لیکن اس صورت میں ایک بات ہے، دیکھیں ہمارے پاس ایک ونڈو آف اپرچونٹی کھلی ہے اور یہ ونڈو آف اپرچونٹی جو ہے پاکستان کی عسکری جو کامیابی کی وجہ سے کھلی ہے. اس لیے اب ہمیں اس کو سیاسی اور ہمیں اس کو اپنے سفارتی محاذ کے اوپر اسی انداز میں لڑنا ہوگا جس طرح ہم نے بھارت کے خلاف جنگ لڑی. یعنی کہ جو مدافعت گل صاحب یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم نے عسکری جنگ جو تھی وہ تو ہم نے جیت لی اور دنیا کو دکھا دیا، اور وہ دنیا جو کل تک بھارت کے ساتھ کھڑی تھی آج چاہے بظاہری اندرونی طور پہ نہ ہو لیکن بظاہر پاکستان کے ساتھ کھڑی ہوئی نظر آتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب ہم سفارتی جنگ بھی جو کہ آگے اب حکومت نے لڑنی ہے، کیا یہ حکومت جو تھی وہ جنگ کے دور کے موقع پہ تو نظر نہیں آئی، تحریک جوانان پاکستان تو نظر آئی، لیکن جن سیاسی قیادتوں کو اور جن سیاسی پارٹیوں کو نظر آنا چاہیے تھا جنگ سے پہلے اور جنگ کے دوران، وہ قوم کو متحد کرتے ہوئے نظر نہیں آئے. لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ سفارتی اس میدان میں اور اس جنگ میں حکومت جو ہے وہ کیا بہتر طور پر کردار ادا کر سکے گی؟ اور جو یہ اس وقت پیپلز پارٹی کی زیر قیادت، بلاول بھٹو کی زیر قیادت جو گیا ہوا ہے باہر، ایک وفد گیا ہوا ہے، کیا آپ اس کو دیکھتے ہیں کہ وہ کامیابی سے یہ جنگ جیت کر واپس آ سکے گا؟ دیکھیں میں شاید صاحب بہت اچھی بات آپ نے کہی. میں یہی گزارش کر رہا تھا کہ ہمیں اسی انداز میں مدافعت والی پالیسی جو ہے اپنا کے اپنے سفارتی اور سیاسی محاذ پہ لے جانی پڑے گی. لیکن یہاں یہ ہے کہ آپ دیکھیں نواز شریف صاحب کا کوئی بیان نہیں آیا. آپ نے دیکھا کہ کس طریقے سے جو ہے وہ کوئی بیان نہیں آیا عمران خان صاحب کی جانب سے. جس طریقے سے متحرک ہونا چاہیے تھا پارٹیوں کو اس طرح سے وہ متحرک نہیں تھیں. کیوں نہیں تھیں یہ آپ کو ابھی جس دن عمران خان صاحب کی تلوار ان کے گردن سے اتر جائے گی یہ پھر اپنی پرانی روش کے اوپر چلے جائیں گے. یاد رکھیے کہ میمو گیٹ سکینڈل جو تھا وہ پی ٹی آئی نے نہیں کیا تھا، ٹھیک ہے نا جی، وہ کسی آپ نے یا میں نے نہیں کیا تھا، وہ کس نے کیا تھا؟
क्या आप मुझे बताएं मेमो गेट स्कैंडल क्या था? यानी कि अमेरिका की फौज आए, पाकिस्तान को जो है अफवाज को सबक सिखाए और उसके बदले में न्यूक्लियर ले ले और हमें $100 बिलियन दे दे। ये था मेमो गेट स्कैंडल का लुब्बे लुबाब। इसके अंदर उस वक्त के आर्मी चीफ और उस वक्त के DGISI हाजिर सर्विस, उन्होंने बकायदा एफिडेविट जमा कराया हुआ है सुप्रीम कोर्ट में यूनिफॉर्म के अंदर। अब आप मुझे बताएं कि ये गलत था। फिर आप मुझे बताइए कि जो उसके बाद डॉन लीक्स हुआ, वो मैंने किया था। ये जो सिटिंग DGISI और आर्मी चीफ के खिलाफ नारे लगवाए गए गुजरांवाला और फैसलाबाद में, ये किसने लगवाए थे? हाँ, उसके बाद 9 मई का जैसा भी एक अंधोनाक वाकया पेश आया, शर्मनाक वाकया, वो भी हमें मालूम है। तो ये हकीकत ये है कि ये एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। याद रखिएगा, इन सब की मुखासमत अफवाज पाकिस्तान के साथ बड़ी वाज़ेह और खुल्लम खुल्ला है। लेकिन अब आपने सवाल किया बिलावल साहब का, ये हर कोई ये बोल रहा है कि जनाब बड़ा जबरदस्त कामयाब सिफारतकारी हुई और ये हो गया वो हो गया। शायद साहब, कहीं हमारा हाफजा कमजोर तो नहीं हो गया? हमें ये क्यों भूल जाता है कि ये वही बिलावल साहब थे जो उस टाइम पे वजीर खारजा थे। तो कौन से दुनिया के अंदर इन्होंने जो है वो बहुत बड़ा तहलका.com कर दिया था। तो ऐसा कुछ नहीं हुआ था हजूर। ये कामयाबी आपको अस्करी कामयाबी की वजह से मिल रही है। लोग आपको इज्जत इसलिए दे रहे हैं, सऊदी अरब में शुरते पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे इसलिए लगा रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लगा रहे हैं, दफ बजा बजा के हाजियों को जो है इस्तकबाल किया जा रहा है, इसलिए क्योंकि आप जंग जीत गए हैं। आप एक ऐसे दुश्मन से जंग जीते हैं जो दुनिया सोच नहीं सकती थी, क्योंकि भारत ने लोगों को जहनी तौर पर मफलूज कर दिया था। दुनिया को ये इंप्रेशन क्रिएट करने में कामयाब हो गए थे कि पाकिस्तान कमजोर मुल्क है, भारत उसको एक सेकंड में तहस नहस कर सकता है, पाकिस्तान और भारत का कोई मवाजना नहीं है, पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल एक फारिग मुल्क है और भारत जो है वो एक कामयाब मुल्क है, और भारत जो है पता नहीं आसमान है तो पाकिस्तान जमीन की बिल्कुल गहराई है। मकसद ये है कि ये सारा हो गया रिवर्स। इसलिए अब दुनिया जो है पाकिस्तान को इज्जत से देख रही है। जो मैं गुजारिश कर रहा था कि विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी ज्यादा देर की नहीं है। दुनिया में यूक्रेन और रूस की जंग शुरू हो जानी है, कोई और मामला आ जाएगा, हमारी बात पीछे चली जाएगी। इसलिए सिफारतकारी के अंदर मेरे ख्याल में मजबूत सिफारतकारी चाहिए। हमें उन लोगों को सामने लाना है। ये मत भूलिए कि बिलावल साहब के जो ग्रजेज हैं अफवाज पाकिस्तान के मुतलिक, वो किसी से ढके छुपे नहीं हैं उनके, और ये नेचुरल है उनके नाना के हवाले से, उनके अपने हवाले से। और फिर वो ये समझते हैं कि मौजूदा हुकूमत में उनको नहीं आने दिया गया, उनका किरदार नहीं बनने दिया गया। हालांकि ये सवाल उनको अपने वालिद साहब जरदारी साहब से पूछना चाहिए कि तमाम कॉन्स्टिट्यूशनल अपॉइंटमेंट्स उन्होंने दी, लेकिन बिलावल साहब को कहीं उन्होंने जो है वो एडजस्ट नहीं किया। लेकिन बहरहाल वो इसका जिम्मेदार अफवाज पाकिस्तान और हमारे रियासती इदारों को समझते हैं, और ये गरज उनके दिल में मौजूद है, और ये आपको वक्त ही साबित कर सकता है, कबल अज वक्त मैं नहीं। लेकिन बहरहाल अभी तक जो उन्होंने सिफारतकारी की है और जो मेरे ख्याल में उनका स्टांस था वो काबिल कदर है, वो अच्छा है। लेकिन इसको मुस्तकिल बुनियाद के ऊपर आगे लेकर चलना एक दूसरी बात है, क्योंकि हमें जब हम तारीख के पन्नों में हिस्सा जब नजर निगाह डालते हैं तो हमें पता चलता है कि हम आगा शाही साहब का नाम लेते हैं, लेकिन आगा शाही साहब के बाद फिर याकूब खान साहब आते हैं, लेकिन उसके बाद आपको कोई ऐसी आला सिफारतकारी पाकिस्तान की जिसको इंटरनेशनली रिकग्निशन मिली हो, वो आपको नहीं नजर आती। ये चीजें क्या हमारी अक्सरी क़यादत को नजर नहीं आती? क्या वजह है कि हमारे ताकतवर हल्के जो हैं वो आजमाए हुए को ही आजमा रहे हैं? इसकी आवाम को भी बड़ी शिकायत है। क्या वजह है कि नए लोगों को नहीं आगे लाया जाता, नए लोगों को नहीं आजमाया जाता, बार बार आजमाए को ही आजमाया जाता है और उन्हें ही लाकर आवाम को मजबूर किया जाता है कि आप इनके साथ चलें? देखिए, कहा गया है कि मोमिन एक से 2 दफा नहीं डसा जाता। लेकिन हैरान कुन बात है, मुझे ये बात आपने कही है तो मैं आपको खुल के बयान करूंगा। जब एस्टैब्लिशमेंट ने ये फैसला किया था बाजवा साहब के दौर के अंदर, तो फिर क्या ये फैसला एक कलेक्टिव फैसला था इदारे का, ये एक फर्द वाहिद का फैसला था?
फैसला ये था कि जनाब जो नून लीग है या पीपल्स पार्टी है ये रिडंडेंट हो गए हैं, ये फारिग हो चुके हैं, इनकी कोई अफादियत नहीं रही, इसलिए इनको फारिग करके एक नई कुव्वत जो है वो सामने लाई जाए। सही। अब उस वक्त वो कुव्वत जो थी वो इमरान खान साहब और उनकी पार्टी के तौर पर सामने आई। ये अलग बात है कि ये तजुर्बा नाकाम रहा, लेकिन बात तो यह है कि जब एक इज्तमाई दानिश के साथ ये फैसला किया गया कि ये लोग जो हैं ये निकम्मे हो गए हैं, तो क्या वो फैसला तब गलत था या अब गलत है? बात तो ये है। इसका मतलब है कि क्या इज्तमाई दानिश उस वक्त गलत थी और अब इज्तमाई दानिश ठीक है? क्योंकि उस इज्तमाई दानिश में मौजूदा क़यादत भी मौजूद थी, याद रखिएगा हुजूर। इसलिए हमें ये देखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये सिर्फ वक्ती तौर पर जो है वो मामलात हो रहे हैं और बाद में कोई और निज़ाम आने वाला है, क्योंकि मेरी नज़र में ये निज़ाम और पाकिस्तान अब इकट्ठे नहीं चलेगा। इनमें से एक को हमें सेलेक्ट करना है, या पाकिस्तान को चॉइस कर लें या आप निज़ाम के साथ जो है वो जुड़ जाएं। अगर कुर्बानी देनी है पाकिस्तान और निज़ाम में से, तो एक की कुर्बानी है और वो निज़ाम की है। आपने दुरुस्त फरमाया, आपका बहुत शुक्रिया अब्दुल्ला हमीद गुल साहब। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब ने बड़ी वजाहत के साथ ये बता दिया है कि हमें जो है वो निज़ाम को बदलना पड़ेगा, और जब निज़ाम बदलेगा तो ही जो है वो मुल्क में बेहतरी आएगी और मुल्क जो है वो भी तरक्की याफ्ता ममालिक की सिमत में न सिर्फ चल पाएगा बल्कि हम अपने बहरानों पर भी जो है वो काबू पा सकेंगे। नाज़रीन, इसके साथ ही प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। मेज़बान शायर नदीम अहमद को इजाज़त दीजिए। आपका, हमारा, हम सब का अल्लाह निगहबान।